भाई मेरे एक फेवरेट मुफ्ती साहब हैं कराची के, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। तो हम जा रहे हैं मुफ्ती साहब का बयान सुनने। हाँ जी, अल्लाह करके 2 घंटे बाद पहुंच गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। इन साहब ने मुफ्ती साहब को टोक के गुस्सा दिला दिया, और मुझे भी गुस्सा आया क्योंकि मुफ्ती साहब अच्छा बयान कर रहे थे, इनको टोकना नहीं चाहिए था। पूरी वीडियो देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ, बयान ही ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे तंग ना किया करें बयान के बीच में, ठीक है ना। मुझे टाइम बता दिया करें कि इससे पहले ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे फिर बीच में कोई टोकता, मुझे बहुत तकलीफ होती है इससे। 2-3 चीज़ों का बहुत मेरे साथ ख्याल करें, मेरा मीटर बहुत घूमता है उस पर। या तो मुझे टाइम बताया करें, भाई 10 बज के इतने मिनट पे आपने बयान ख़त्म कर देना है, क्योंकि उसके दौरान जो पकड़ी होती है ना, इससे मुझे बहुत टेंशन भी होती है। बिल्कुल रिलैक्स होके बता दिया भाई 10 बज के 20 मिनट में मुझसे बयान खत्म करना है, फिर मैं खुद ही उसका ख्याल करूंगा। जब मुझे टाइम दिया कि भाई आप करें, तो फिर बीच में कोई टोकेगा तो आइंदा ख्याल करना इसका, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरे एक फेवरेट मुफ्ती साहब हैं कराची के, मुफ्ती तारिक मसूद साहब। उनके मैं सवाल और जवाब जो उनके होते हैं सिलसिले आपके मसाइल के, वो मैं रोज़ सुनता हूँ उनके। तो आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ भाई, वो हमारे लॉस एंजलिस में जो है वो आए हुए हैं। उनका अमेरिका का ट्रिप चल रहा है दूसरा, और वो आज लॉस एंजलिस की एक मस्जिद है गार्डन ग्रोव में, वहाँ पे वो आज बयान दे रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मुफ्ती साहब का बयान सुनने। अगर मौका लगा तो उनसे मिलेंगे भी, और आपको उनके थोड़े से बयान के क्लिप भी सुनाएंगे। लेकिन भाई हमारे एलए में आपको पता है दूर बहुत है, हमारे घर से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है। हालांकि दूर इतना नहीं है, लेकिन देखिए ट्रैफिक का हाल इतना होता है। देखिए जी, मैं ट्रैफिक का कह रहा हूँ ना, कितना ट्रैफिक है इस वक्त। हमें जाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह तो स्लो हम पहुँच ही जाएंगे, और पहुँच जाएंगे तो आपको दिखाएंगे मुफ्ती साहब का बयान। और इस वक्त जो है वो टाइम हो रहे हैं तकरीबन 6 बजने वाले हैं। हाँ भाई, 2 घंटे लगे, लेकिन हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के। मस्जिद आगे देखें, काफ़ी सारे भाई, बहुत माशाल्लाह फैन फॉलोइंग है इनकी भाई। काफ़ी सारे लोग आए हुए, देखें पूरी पार्किंग भरी हुई है, कहीं पे पार्क करने की जगह नहीं मिल रही गाड़ी में। तो अब चलो देखते हैं पार्किंग कहाँ मिलेगी, फिर उसके बाद आपको अंदर जाके भी दिखाते हैं और मुफ्ती साहब का बयान भी सुना। हाँ जी, अल्लाह करके 2 घंटे बाद पहुंच गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। मुझे मुश्किल हो रही थी, सोच रहा था कि बहुत लोग होंगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन पार्किंग मिल गई। तो चले आए, देखते हैं हज़रत का बयान सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं, और उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। और आज हमने कहा भाई फिल्में वगैरह चलती रहती हैं, अल्लाह के नाम के लिए भी आना चाहिए, अल्लाह का कलाम भी सुनना चाहिए। तो चले ठीक है, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सिलसिला है, फिर इंशाल्लाह आपको नमाज के बाद बयान भी सुनाएंगे। आगे हम ये देखें जी, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ऑरेंज काउंटी। माशाल्लाह देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है। ये ऑरेंज काउंटी क्रिश्चियन स्कूल है बच्चों का। यहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। और चलो जी, मस्जिद में आ गए। अब यहाँ पे हम थोड़ा खामोश रहेंगे मस्जिद के एहतराम में, लेकिन ये है कि इसको बाद में हम ऊपर से वॉइस ओवर करके आपको बता देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी है। यार जगह मिलने तो वाली सुना लेंगे जो दोपहर मेरी जी। तो क्या हो रहा है, मोटापा आ रहा है, ठीक है ना। अल्लाह मियाँ ने आटा पैदा किया था चौकर और छिलके के साथ, हमने उसको सब निकाल के उसका मैदा बना के, रबड़ बना के, मैं तो खाता हूँ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मेरी भी, सही है ना, वो फोड़ देते हैं हम लोग। तो क्या बीसियों किस्म के मसाइल हैं या नहीं? इस जमाने में इंसान की एज, जो लोग सेहत का ख्याल नहीं करते जल्दी मर जाते हैं। पहले याद है हम बूढ़े लोगों को देख लिया करते थे, दादियां नानियां रहा करते, तो मार्केट से दादी शॉर्ट होती जा रही है। अब दादी बनने से पहले फौत होती जा रही है, मार्केट से शॉर्ट होती जा रही है। तो मादी जिंदगी में जब आप नेचर से बगावत करोगे, डॉक्टर कहते हैं ना धूप नहीं ले रहे लोग, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो रही है। भाई धूप हमारी सेहत के लिए जरूरी है। अल्लाह ने सूरज पैदा किया है इसलिए कि ये लगे धूप, इसलिए नहीं कि हम बचे इससे, गर्मी सर्दी। तो सारी दुनिया के सारे तो अब मुझे एक बात बताओ, हम पहले भागते थे, कुत्ते पीछे पड़ जाते, ये सब कुछ होता था, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी था। अब ये सारे काम हमने
چھوڑ دیے تو اب ہمیں مصنوعی جاگنگ کرنی پڑتی ہے، جم جا کے وزن اٹھانے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی، کاش یہ بات ہم سب کے دل میں اتر جائے. کاش. دیکھو سکون کی تلاش میں مذہب سے بغاوت کرو گے، خدا کی قسم سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا، سکون تمہیں نہیں ملے. خوشیاں نہیں ملیں گی. خوشیوں کے اسباب اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، دل میں خوشی پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خوشی پیدا کرنا، خوشی اللہ پیدا کرتا ہے. تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے نا، اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا پڑے گا. مادی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے ڈاکٹر ہے، روحانی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. کیوں؟ آپ اپنی عقل سے اپنی اخلاقیات کو خود سلیکٹ نہیں کر سکتے، خود آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کون سا کام اخلاقی ہے اور کون سا کام غیر اخلاقی ہے. یہ انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو بہت ذہین بنایا، لیکن مادی لحاظ سے بھی اور روحانی یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو تربیت کی ضرورت ہے. دیکھو بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بکری کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. آپ اسے چائے میں بسکٹ ڈال کے پکڑا دیں وہ کبھی بھی بولو نا نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. گوشت اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. شیرنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے خربوزے لا کے رکھ دو اس کے سامنے، آپ اس کو بتاؤ کہ سبزی کھانے کے اتنے فائدے، ویجیٹیرین بنو، وہ کبھی بھی نہیں بنے گا. آپ یوٹیوب پہ کتنے کلپ دکھا دو اس کو، وہ نہیں بنے گا. بکری کو آپ کیٹو ڈائٹ پہ لے آؤ. آج کل کیٹو ڈائٹ پہ بہت یوٹیوب پہ کلپ آ رہے ہیں. یہاں تو وہ کیٹو کا حساب ختم ہو گیا، سنا پاکستان میں آ رہا ہے. یہاں پہلے تجربہ ہو کے بہت سارے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، پھر ہم لوگ کے یہاں وہ چیزیں آتی ہیں. اب کچھ ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ بالکل لوگوں سے روٹی چاول ہی چھڑوا دی انہوں نے، اناج غلت چھڑوا کے ڈائریکٹ گوشت ٹنڈے منڈے بس یہ. تو ہر چیز میں مبالغہ ہو رہا ہے. تو اور جب تک غلوف نہ ہو تو بنجن بکتا بھی نہیں ہے. جب تک زمین اور آسمان کے وہ تالابیں نہ ملائے جائے نا کسی چیز کے فضائل میں تو منجن بھی نہیں بکتا ہمارے یہاں. اب ایک صاحب مجھے ملے کراچی، کہہ رہے ہیں یار منجن کی الفاظ یہاں سننے کو نہیں مل رہے. تو کیا ہے کہ بھائی آپ نے بکری کے بچے کو کیٹو ڈائٹ پہ لے آیا، یا بھینس کو آپ نے کہا تمہارا ویٹ اتنا ہے، تم سے چلا جاتا ہے، تمہیں بیٹھا جاتا ہے، تم کیٹو پہ آ جاؤ. اس کو کلپ دکھا کے گوشت پہ آؤ، اتنا تم یہ فیٹ وغیرہ. آپ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے، اس نے کھانا کیا ہے؟ گھاس کھانا. اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، پھر ہدا کا مطلب اسے گائیڈ کیا کہ اسے کرنا کیا ہے. جانوروں کو گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے چکا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا. انسانوں کی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اور جانوروں کو کی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے بولو نا وحی کا لفظ. دیکھو انسانوں کی گائیڈنس کے لیے وحی جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ وحی ہے نا. اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا؟ وحی. اور جانوروں کو جو اللہ نے گائیڈ کیا ہے اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے. شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جاتی. کیا کرنا ہے؟ کس مکھی نے جا کے پھلوں کا رس چوسنا ہے، کس نے چھتوں کی نگرانی کرنی ہے، کس نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. شہد کی مکھیوں میں نا آبادی کنٹرول کرنے والی مکھیاں بھی ہوتی ہیں. وہ نر مکھیاں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کے چار شادیوں کا رواج نہیں، وہ نر کو مار دیتی ہیں. ہاں جب نر زیادہ ہو جائے نا تو وہ کیا کرتی ہیں، ان کو پتا ہے یہ سوسائٹی میں خرابی پیدا کریں گے. کچھ مکھیوں کا آپ پڑھیں اسٹڈی کریں تو مادہ مکھیاں باقاعدہ بندوقیں لے کے نر کو اڑا دیتی ہیں کہ یہ تمیز سے رہیں، تعداد ان کی نہ بڑھے. بڑا عجیب خوبصورت یعنی ایک آرگنائزیشن ہے شہد کی مکھیوں کی، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ. تو یہ پہلے دن سے مکھی نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس مکھی کا کیا کام ہے اور کس مکھے کا کیا کام، سب کو پتہ ہے.
شیر نے کیا کرنا ہے, بکری نے کیا کرنا ہے, چوہے نے کیا کرنا ہے, لومڑی نے کیا کرنا ہے, کوے نے کون کون سی نئی نئی چالاکیاں مارکیٹ میں لانی ہے, سب پہلے سے کیا ہے, اس میں وہ تبدیل نہیں ہوں گے. کتا اگر وفادار ہے تو 1000 سال پہلے بھی وفادار تھا, آج بھی وفادار ہے, 1000 سال کے بعد بھی کیا ہوگا, وفادار. اور طوطا بے وفائی میں مشہور ہے نا, طوطا چشمی کہتے ہیں نا, طوطا چشمی. طوطے کو آپ کتنا ہی پال لو, جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہا طوطا مارکیٹ سے شارٹ. بے وفا, آپ کتنا ہی اس کی تربیت کر لو وہ بھاگ جائے گا بھائی, وہ نہیں رکنے والا. تو اوحا, اللہ نے ان جانوروں کو بھی کیا کی ہے بھائی, وحی کی ہے, ان کو ان کے راستے پہ چلا دیا. انسان کو بھی اللہ نے وحی کی ہے. انسان کی جو وحی ہے, اب آپ دیکھو کتنا ذہین حیوان ہے انسان, لیکن آپ دیکھو جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اسے جیسا ہونا چاہیے وہ پہلے دن سے ویسا ہوتا ہے. لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اس کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھو, فوراً اٹھا کے بولو منہ میں ڈالے گا, زبان جلا دے گا. انسان کے بچے کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے, یہ دور کر دو, یہ دور کر دو. لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اس لیے کہ بچے اب تک کہہ رہے ہیں طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں. جب اتنی بات ہو گئی ہے تو استعمال سے قبل بوتل کو چھترا ہلا بھی لیں, اتنی نالج دے رہے پوری بات ہی ہو جائے. تو اب کیا ہے کہ جانور انسان جو ہے نا وہ بات میں محتاج ہے, حالانکہ ذہین ہے پھر بھی غلطیاں کر رہا ہے. جانور بے وقوف ہے پھر بھی غلطی بولو نہیں کر رہا. بھائی فرق کیا ہے, اللہ نے بتا دیا کہ یہ ذہین تو بہت ہے مگر تربیت کا محتاج ہے. اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی, اس کی ذہانت اس کو نقصان پہنچا دے گی. جانوروں میں کوئی جانور اگر سخی ہے تو پیدائشی سخی ہے, کنجوس ہے پیدائشی. کوا کیا ہے, کنجوس. میں نے دیکھا ہے کووں کو, آپ کوے کو کچھ ٹکڑا ڈالیں چھپائے گا, جتنا کھائے گا نا اس کے بعد کم بہت پتھر کے نیچے چھپائے گا کہ اگلے ٹائم پہ. بھائی تو چھوڑ دے, دوسرے کو کوئی کھا لے گا یار آ کے. جس اللہ نے تجھے آج کھلایا شام کو بھی کھلا دے گا نا, بلی نہ کھا جائے, یہ نہ کھا جائے. ڈیڑھ ہوشیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا, بلی ایسا نہیں کرتی. بلی کتنی بھوکی ہو, آپ اس کے سامنے کچھ لا کے ڈال دو, جتنا کھا سکے گی کھائے گی, اس کے بعد وہیں چھوڑ کے چلے جائے. بیٹا آپ کیا کرتے ہو, انکل میرا کام کیا ہے, چرس پینا. ابھی تک ہمارے کراچی میں سوسائٹی میں چرس کو برا سمجھا جاتا ہے, اور تھانے کے علاوہ چرس کہیں سے بھی, استغفر اللہ, یعنی چرس کہیں سے بھی نہیں ملتی. تو منہ سے پتہ نہیں غلط باتیں کیوں نکل جاتی ہیں. تو کہیں سے بھی چرس, تھانے سے اس لیے وہ چرسیوں کو پکڑتے ہیں نا, گرفتار کرتے ہیں اس لیے. اچھا خیر, تو کہیں سے بھی نہیں ملتی. لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جس سوسائٹی میں چرسی زیادہ ہو جائے اور پڑھے لکھے لوگ چرس پینا شروع کر دیں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے, اور تہذیب یافتہ لوگ چرس پینا شروع کر دیں, جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے, جو لوگوں کی ورک شاپ کروایا کرتے تھے, موٹیویشنل اسپیکر تھے اور تہذیب کے علم بردار تھے, اتفاق سے ان کو چرس کی لت پڑ گئی, اب ان سے چرس نہیں چھوٹ رہی. اب چرس تو بری ہے سوسائٹی میں, لوگ کہیں گے آپ اتنے اچھے ہو کے پی کیا رہے ہو, چرس پی رہے ہو نا, چھی چھی تو آپ ہمیں کیا سمجھاؤ گے. تو وہ کیا کریں, مل بیٹھ کے, اب ان سے چرس تو چھوٹ نہیں رہی ہے, وہ کیا کریں, مل بیٹھ کے ایک پروگرام بناتے ہیں کہ یار ہم چرس تو چھوڑ نہیں سکتے, تو یہ جو چرس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے نا, اور چرس کو برا سمجھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. کہیں رشتہ لینے جاتے ہیں, چرسی ہونے کی وجہ سے ہمیں نکال دیا جاتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہم چرس کی محبت پیدا کرتے ہیں, پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے دلوں میں. تو یہ پروپیگنڈا کامیاب ہو سکتا ہے, اور دنیا میں ہوا ہے. تو کیا کریں گے, سب سے پہلے چرس کا نام چینج ہوگا. یار اس کا نام چرس نہیں, اس کا نام اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ یا پاؤڈر. کیا خیال ہے, اس کی پیکنگ چینج ہوگی, پیکنگ بہت خوبصورت پیکنگ. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اردو میں تو نام انگلش میں ہوگا اس کا نام, اردو لکھی بھی نہیں ہوگی, یہ دیسی لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. پھر یہ جو پائپوں کے اندر بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں نا چرسی,
گندے کپڑوں میں یوں بیٹھا ہوا یوں ایک دوسرے میں یوں کر کے دیکھ رہا ہے، یہ اسٹائل ختم. جس نے پینی ہے شیرٹن ہوٹل میں آئے، وہ انٹک میں آئے. آئی بس اینٹی ڈپریشن پاؤڈر جو ہے وہ بڑے لوگ اور بہت اپر لیول کے لوگ پیا کریں گے، اور 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبو لگا کے آئیں گے. اس کے بعد بیٹھ کے پیا کریں گے، پھر میڈیا پہ یہ چیز آنا شروع ہو جائے. کیا خیال ہے پھر اس کے فضائل بھی آنا شروع ہونا شروع ہو جائیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو چرس نہیں پیتا ہوگا نا، لوگ اس کو دقیانوس سمجھیں گے. ایسا ہو جائے گا یار، دیکھو یار یہ. پھر 50 سال کے بعد پھر آپ کے گھر کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا نا، تو آپ پھر اس سے خود پوچھیں گے بیٹا چرس ورس بھی پیتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں یار یہ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. اس کا مطلب تم ہماری بیٹی کو بھی نہیں پھر تو پینے دو گے. تم تو بالکل ہی بنیاد پرست قسم کے مولوی نکلے. لگتا ہے 4 مہینے لگائے ہیں تم نے تبلیغ کو. ادھر توجہ نہیں سنا. آپ 1400 سال پہلے جاؤ، ایک میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے، آپ مکہ میں جا کے آج بھی دیکھ سکتے ہو. اور اللہ کی قدرت دیکھو، وہ قبرستان جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، سعودی گورنمنٹ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا وہاں تعمیر کرنے پر، مگر وہاں تعمیر وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا نہیں ہو پاتی. کیوں؟ اللہ نے نشانی رکھی ہوئی ہے کہ جب آؤ گے نا مکہ، یہ جگہ میں نے قبرستان ہی کے لیے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت کوشش کی ہے، نہیں ہو پا رہا. تاکہ پتہ چلے کہ آج ویمن رائٹس کے نام پہ دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو حقوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے عورت کو دی ہے نا، جو ظلم ہوتا تھا، وہ ظلم آج اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں دیکھو. آدمی کی روح ہل جاتی ہے. مکہ میں وہ قبرستان ہے جہاں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. تبھی قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ کہتے ہیں ایسا انصاف کا دن ہوگا جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا اور کہوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. نے پشت پر بیٹی کو آپ نے کہاں بٹھایا؟ تو یہ عجیب بات نہیں ہے، سب بٹھاتے ہیں باپ. کبھی کبھار جوش میں آتے ہیں، ہم بھی اپنی بچیوں کو کندھوں پہ بٹھا کے گھماتے ہیں، ہر باپ بٹھاتا ہے. یہ عجیب حیرانگی کی بات نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث کہ صحابہ کہتے ہیں اقامت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ بیٹی آپ کے کندھوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. حالانکہ آپ کا معمول کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھنے کا نہیں تھا. بچی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں. اس سے عجیب بات یہ، جب آپ رکوع میں گئے آپ نے بچی کو اٹھا کے نیچے رکھا، جب سجدے سے آپ اٹھے ہیں دوبارہ اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا. 4 رکعتیں اس طرح پڑھی ہیں آپ نے. اب شارحین محدثین پریشان، فقہا پریشان، بھائی یہ کیوں؟ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ کام تو کبھی بھی نہیں کیا، کیوں کیا جا رہا ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث، انہوں نے فرمایا اصل مقصد تھا بیٹی کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکالنا، پروٹوکول دینا اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بیٹی کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکالنا، کہ ایسا عمل سے پروٹوکول دے کے دکھایا اور پھر وہ سوسائٹی بنا کے دکھائی. عرب میں آج چلے جاؤ، بیٹی کی پیدائش پر بیٹے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. آج بھی سعودی عرب میں ہے یہ. 1400 سال تک اس موٹیویشن کے اثرات. ایسی پاورفل کوئی موٹیویشنل اسپیکر دیکھا ایسا تگڑا، ایسا پاورفل ہے بھائی کہ بھائی آج آپ بڑے صاف ستھرے. ہم میلے ہو گئے، ہم لوگ الٹے ہو گئے وہاں پہ. ہمارے یہاں گٹر کے ڈھکن اور آبشار ہیں گٹروں کی. کراچی کا تو اللہ بچائے بہت ہی برا حال ہے. ہو جائے گا ٹھیک، باتیں اچھی کرنی چاہیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا 200-250 سال پہلے یورپ اتنا صاف تھا؟ کیا 300 سال پہلے اتنی صفائی تھی؟ بھائی یہ صفائی ایسے تھوڑی ہو گئی ہے کہ ایک دن ایک صاحب مولوی صاحب آئے، انہوں نے صفائی پہ بیان کیا، یہ کوئی گورا آیا اس نے صفائی پہ بیان کیا، پورا امریکہ نیٹ کلین ہو گیا. نا، اس کے پیچھے صدیوں کی محنت ہے. اسکولوں میں ٹریننگ، بچوں کو جاپانیوں نے جو لائن میں لگتے ہیں ایسے ہی نہیں لگ گئے. بہت بچپن سے اسکولوں میں ٹریننگ، لائن میں لگنا سکھایا، کچرا اٹھانا سکھایا، صفائی. اتنی میڈیا استعمال ہوا، قانون، فائن لگے، جس نے گندگی پھینکی اتنا فائن، جتنے گندگی. تب جا کے 100-150 سال میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس کے پیچھے بڑے بڑے دماغ استعمال ہوئے ہیں. لیکن عرب میں
1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے اور آپ نے کہا میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا. اور واقعی اتنا پاورفل پیغام کسی شخص واحد کا نہیں ہو سکتا. اس پیغمبر نے جو صفائی کے احکام سکھائے وہ آج ان ترقی یافتہ قوموں میں بھی اس درجے کی صفائی نظر نہیں آتی ہمیں جو سکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اسلام کا سب سے پہلا جو آرڈر ہے نا وہ طہارت سے شروع ہوتا ہے. دیکھو جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو اب ہم اس پہ اسلام کے احکامات لاگو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا ہو گیا بھائی، تھک گئے ہو؟ مجھے بتا دو بھائی. جیسے ہی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اسلامک لا شروع نا، تو وہ کہے گا مجھے کیا کرنا ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حج پہ جانا ہے بھائی، آپ حج پہ چلے جاؤ گے. آپ ایک کھٹی استغفر اللہ وہ پھر 4 آ رہی تھی روک لی میں نے، یعنی 4 شادیاں کو ویسے تھوڑی بولیں گے آپ اس کو. یہاں تو ویسے بھی غیر قانونی بھائی کرو گے تو پٹو گے. اچھا ایسا ہوگا تو ایسا تھوڑی ہوگا. سب سے پہلا حکم جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے طہارت. پہلے اپنے جسم کو اور کپڑوں کو صاف کرو. کتنے واقعات ہیں، کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، نبی نے غسل کا حکم دیا. سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ غسل. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. سب سے پہلا آرڈر اسلام میں کیا نازل ہو رہا ہے؟ پہلا علم کا اقرا بسم ربک الذی. علم میں نالج ہے نا، تو نالج میں سب سے پہلے کیا؟ طہارت کی نالج. سب سے پہلے صفائی ستھرائی کی نالج. اور اسلام کا جو صفائی کا سسٹم ہے آج بھی اس سسٹم سے دوسرے سسٹم کو کمپیئر کیا جائے تو اسلام کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ اسلام کی صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے. اور اسلام کے علاوہ جتنی بھی موٹیویشن ہے وہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ باہر سے شروع ہو کر اندر آتی ہے. اسلام کی شروع اندر سے ہو کے باہر جاتی ہے. انٹیریئر کو سب سے زیادہ صاف رکھو. اس کی مثال سب سے پہلے اللہ نے کہا حرام مت کھاؤ، خبائث جو ناپاک اور گندی چیزیں ہیں وہ مت کھاؤ. مردار کھانے کی ہمیں اجازت بولو نہیں، کیونکہ گندا ہوتا ہے. پیٹ میں کیا اتارنا ہے؟ حلال اور طیب پاکیزہ ذبح ہوا ہوا، کیونکہ بلڈ جانور کے گوشت میں رہ جاتا ہے. اگر اس کو ذبح نہیں کرتے آپ تو جانور کے گوشت میں خون ہے، آپ خون کپڑوں پہ لگ جائے، اسلام کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، تو اسلام اس خون کو کھانے کی اجازت کیسے دے گا؟ آپ اوپر سے نیٹ کلین صاف ستھرے لیکن آپ خون پی رہے ہو. اسلام کہتا ہے دنیا تمہیں صاف کہے گی لیکن اللہ تمہیں صاف ستھرا. کہ جانور کو فطرت پہ چلنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. فطرت پہ چلے بغیر وہ بھی خودکشی کرے گا، ڈپریشن میں جائے گا. جانوروں میں ڈپریشن کے ڈاکٹر نہیں ہوتے. ڈپریشن جانوروں کی بیماری ہے ہی نہیں. کتا پاگل ہوتا ہے لیکن وہ پورا ہی ہو جاتا ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ڈپریشن کا مریض بنے اور وہ بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی نیچر کے خلاف کوئی کام ہوا ہوتا ہے تو یا کوئی دماغی چوٹ لگی ہوتی ہے. انسانوں میں بھی انسان کو سکون کے لیے، اطمینان کے لیے نیچرل لائف چاہیے. اور انسان کو صرف مادی زندگی میں بھی بنایا وغیرہ وغیرہ پیسے دے رہے ہیں تو تبھی تو ترقی کی ہے. کچھ خاندانی چیزیں ہیں نا. تو اب گورنمنٹ آپ کو زیادہ زیادہ پیسے دے دے کہ بھائی تم بچے پال رہے ہو. اللہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ کہتا ہے صرف پیسے نہیں دیتا میں، نحن نرزقکم وایاہم، رزق بھی دوں گا. اور پھر جو تمہیں صدقہ جاریہ بنے گی وہ اولاد تمہارے لیے. علماء نے لکھا ہے ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے ایک ایک گھونٹ پہ اللہ اس کو اجر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہاری اولاد بعد میں ہے، میری مخلوق پہلے. آپ اپنی زوجہ کو جو کچھ کھلاتے پلاتے ہو سسرال اس کا اجر دے یا نہ دے؟ سسرال تو اسرائیلی ہوتا ہے، کہاں اجر دیتا ہے؟ وہ تانے ہی دے گا. ایسا ہی ہے نا. کیا کیا تم نے ہماری بیٹی کے لیے، کیا کھلایا تم نے؟ ہائے بہن میں تو ساری زندگی یہی بیچاریوں کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو نہیں میں اپنے تجربے نہیں بتا رہا. تو یہی ہوگا نا، پڑھ کے دیتا ہے. تو اللہ جب تک سوسائٹی میں ان نہیں ہوگا، اخلاقی برائیاں سوسائٹی سے آؤٹ نہیں ہوں گی. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کو ان کیے بغیر برائیوں کو آؤٹ نہیں کیا جاتا. ہاں برائیوں پہ اچھائیوں کا لیبل لگا کے استعمال کیا جا سکتا ہے. آج دنیا شراب پیتی ہے، کیا ہو گیا؟ بری چیز. تم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے. ابھی دیکھا نہیں پاکستان میں شراب پی کے
6 بندے بیل دیے پتہ نہیں خاتون نے, ہے نا, بچے اڑا دیے. بھائی یہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے. اپنا ہمارے ملکوں میں بھی اب آنا شروع ہو گئی ہے, سیکولر لبرل لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیا ہو گیا, لمٹ میں ہونی, بھائی ہونی نہیں چاہیے. اچھا کہ دیکھو ہمارے ہاں فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جب علیحدگی ہو نا تو علیحدگی کے لیے کورٹ جانا پڑتا ہے, آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسلام نے 3 طلاقیں نکالو ختم, وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے یار؟ میں نے کہا آپ کا اعتراض یہ ہے نا کہ اتنے اچھے رشتے کو اسلام نے توڑنا اتنا آسان کیوں کر دیا, یہ اعتراض ہے نا. میں نے کہا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, اتنا آسان ہونے کے باوجود ڈیورس ریشو ہمارے ہاں زیادہ ہے یا تمہارے ہاں زیادہ ہے؟ غیر مسلموں میں بہت زیادہ ہے. حالانکہ ڈیورس بہت مشکل, ہمارے ہاں بہت آسان پھر بھی بہت مشکل. تو کوئی خوبی ہے اس سسٹم میں, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, کوئی خوبی ہے اس سسٹم میں کہ طلاق اتنی آسانی سے ہوتی ہے پھر بھی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے یہاں نہیں دے رہے لوگ, کم دے رہے ہیں, اور ان کے ہاں اتنی مشکل پھر بھی ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو شادی ہوتی ہے نا شریف خاندانوں میں, پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, اب تو سیٹ اپ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. اکثر لڑکا لڑکی نے دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا, ماں باپ نے پکڑ کے شادی کر دی. شادی کی پہلی رات پتہ چلا کہ کس سلسلے میں ہم لوگ یہاں ملنے کے لیے. ایسے ہی ابھی گاؤں دیہاتوں میں ایسے ہی ایسے ہوئے کیس. لوگوں نے مجھے بتایا, کہہ رہے ہم بالغ ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں ابا نے شادی کر دی, ہم بیٹھے میں یہ کون ہے, انہوں نے تمہاری بیوی ہے. تو وہ ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بھائی ہم دونوں اس سلسلے میں حاضر ہوئے. تو اب کیا ہے, اب مذہب سے جب بغاوت کی تو ایکچولی شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, ایکچولی پہلے انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کیوں ٹیکس دیں, یہ کیوں ہے, یہ فلانا ہے. بھائی آپ کو ٹیکس اس لیے دینے کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو وہ سارے حقوق ملتے ہیں جو ایک ٹیکس پیئر کو ملتے ہیں. تو آپ اپنا حق لیتے ہوئے پورا حق لیتے ہو, جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. تو وہی بات ہے, یہاں یہ اللیگل ہے, اللہ کی نظر میں یہ حرام ہے, صرف اللیگل نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, یہاں تھوڑا سا جرمانہ لگ جائے گا آپ کے اوپر, لیکن اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں, حق دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں. اس میں اللہ نے مسلم اور غیر مسلم میں فرق بولو نہیں رکھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باتیں. اور آخری بات کچھ خواتین کی خدمت میں, دیکھو فیملی سسٹم کو جوڑنا عورت کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ عورت. مرد بہت ہی معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ اکثر ٹھرکی ہی ہوتے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ. ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے علاوہ یہ بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ. عورت جب پردے سے آزاد ہوتی ہے نا, بہت کم مرد ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں اس بیس پہ. خواتین کے فون آتے ہیں, وہ میرے میاں کہ اس لڑکی سے چکر چل رہا ہے, اس لڑکی سے. میں کہتا ہوں وہ لڑکی پردہ کر لیتی تو چکر نہیں چلتا. غلط کر رہا ہے مرد, لیکن اس کو خراب کرنے والی کون ہے؟ تو اسلام نے اس عورت کا خیال کیا جو آپ کی بیوی بن کے آپ کے گھر میں آئی ہے. تبھی باقی عورتوں کو حکم دیا ہے حجاب لیں تاکہ اس کا گھر بچا رہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا کہ لے دے کے جب پردے کا ماحول ہوگا, مرد گھومے گا تو کوئی دیکھنے کو ملے گی نہیں, لے دے کے آئے گا کہاں؟ بیگم کے پاس, اور کہے گا میں اس سلسلے میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے آپ میری بیگم, اور کوئی مجھے باہر لفٹ نہیں کرا. تو خواتین حجاب لیں, پردہ کریں, اس میں آپ کی عزت ہے, اس میں آپ کے حقوق ہیں. اور اپنے میاں کو کیا سمجھیں؟ بوائے فرینڈ نہیں بلکہ میاں, گھر کا سربراہ. اور مرد کو چاہیے کہ وہ زوجہ کے اور حقوق میں سب سے اہم حقوق جو یہاں جو رپورٹیں آ رہی ہیں, مرد حضرات گھر میں ٹائم نہیں دیتے, بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. تو رنگ رلیاں, ایک لطیفہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو آپ ابھی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے نا تو آپ افورڈ کر لو گے, لیکن جب انہوں نے آپ کو بڑھاپے میں نظر انداز کیا تو آپ برداشت نہیں کرو گے. بیوی سے محبت پیدا کر لو, ٹائم دے. وہ ایک بھینس والا لطیفہ کل بھی بیان میں سنایا تھا کہ وہ ایک آدمی کو کی بھینس کو قبض تھا, حکیم صاحب کے پاس گیا, حکیم صاحب اتنے سارے جمال بٹا دیتی ہے نا اس کو کہ پائپ میں رکھنا, بھینس کے منہ میں ڈالنا, یہاں سے زور سے پھونک مارنا, جمال بٹا اس کے منہ میں جائے گا اور ہوش آ جائے گا. تو اس نے جا کے رکھا اور کیا ہوا, بہت دن ہو گئے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, آ نہیں گیا. تو حکیم صاحب گئے, بندہ گیا, اس کو مر رہا ہے, بس وہ آخری سانسیں چل رہی ہیں,
हकीम साहब ने कहा भाई तूने भैंस के मुंह में पाइप रखा था? हाँ रखा था। जमाल कोटा डाला था? हाँ डाला था। कहते फूंक मारी थी? यार उसने पहले मार दी। तो भैंस से जब फूंक मारेगी तो ये अफोर्ड कर पाया? तो आप इग्नोर करो, वो अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने बुढ़ापे में आपको इग्नोर किया तो आप अफोर्ड। इसलिए अपने बीवी बच्चों को, घर में इंसान के बच्चे रहेंगे ना, बैठा करो उनके साथ, टाइम दिया करो। तो जो है वो क्या हुआ, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हाँ बयान ही ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे तंग ना किया करें बयान के बीच में, ठीक है ना। मुझे टाइम बता दिया करें कि इससे पहले ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे फिर बीच में कोई टोकता मुझे बहुत तकलीफ होती है इससे। 2-3 चीज़ों का बहुत मेरे साथ ख्याल करें, मेरा मीटर बहुत घूमता है उस पर। या तो मुझे टाइम बताया करें भाई 10 बज के इतने मिनट पे आपने बयान खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके दौरान जो पकड़ी होती है ना, इससे मुझे बहुत टेंशन भी होती है। बिल्कुल रिलैक्स होके बता दिया भाई 10 बज के 20 मिनट में मुझसे आप बयान खत्म करना है, फिर मैं खुद ही उसका ख्याल करूंगा। जब मुझे टाइम दिया कि भाई आप करें तो फिर बीच में कोई टोकेगा तो आइंदा ख्याल करना इसका, ठीक है। एक दूसरी बात ये, मुझसे पानी का ना पूछा करें बयान के दौरान, और खाने के दौरान ये खा लो वो खा लो। कल मैं गया हूँ कहीं खाने में, वो थका हुआ, सफर में नींदें तो पूरी होती नहीं है, अब बैठे हुए हैं, अब खाना लगा दिया, भूख लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे? कोल्ड ड्रिंक पिएंगे? नहीं भाई, आप जो मुसलमानों की गैदरिंग होती है रमजान वगैरह में, उसमें जुड़ा करो। और चौथा काम, घरों में टाइम दे दिया करो। बस ये 4 बातें हर जगह में। चलो जी, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बयान था। लतीफ़े भी सुनाए, 4 शादियों की बातें भी की उन्होंने, और गवर्नमेंट के हिसाब से ही बताया। हम थोड़ा बहुत क्लिप्स डालूंगा बयान के, आप लोग सुनिएगा। बड़ा अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत लोग आए थे, इस वक्त तो बहुत रश है। तो चलें ठीक है, हम ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई डेस्टिनेशन पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।